Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Click to subscribe Believing Beings and press the bell icon to get notified about new videos. अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। 92 से बादशाहों से मिल रहा हूँ। मैंने कभी किसी की बुराई बयान नहीं की, ना ही मेरे नबी मिंबर से किसी की बुराई बयान करते थे, चाहे वो हाकिम था या चाहे वो गरीब या अमीर था। मैं 92 से हुक्मरानों से मिल रहा हूँ और अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, कभी एक पैसे का भी मैं शर्मिंदा नहीं कि मैंने जाकर उनसे कोई फंड लिया हो, कोई इमदाद ली हो। सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचा है, सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचा है। तो मुझे मेरे ऊपर काफी लान हो रही है कि वो ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ये उसकी बुराई करता है, तूने औरों को क्यों नहीं, ये उसकी अच्छाई बयान करता है, तूने औरों की क्यों नहीं की। उनको औरों ने क्योंकि किसी ने रियासत मदीना का नाम लिया था। मुमकिन है वो ना बना सके, मुमकिन है वो ना बना सके, लेकिन उसने अल्फाज को बोले कि मैं मदीना की रियासत बनाना चाहता हूं। मैंने दुरुस्त पर उसकी तारीफ की और जो मुझे गालियां पड़ी, जो गालियां पड़ी। हमारे पाकिस्तानी भी अजीब बादशाह है, कभी खोते को घोड़ा बना देते हैं, कभी घोड़े को खच्चर बना देते हैं। तो हमें बहुत अच्छा हुक्मरान मिला है, बहुत अच्छा हुक्मरान मिला है। अल्लाह ताला उसकी मदद करे। दिन रात वो खपता है, दिन रात। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह कुछ हमारी कश्ती किनारे लगेगी। आप सब उसके लिए दुआ करें। तो एक आदमी सही आ जाए, पूरे के पूरे इलाके का रुख सही हो जाता है, तो वो अल्लाह से डरने वाला है। कौन आदमी है जिससे गुनाह नहीं हो? कौन है जो कसूरवार? मुझे वो वहां से क्या उसको कहते हैं, फोटो आ रही है कि देखो ये क्या कर रहा है, जो उसकी जवानी की थी, तो अब तुम कहते हो ये ऐसा ऐसा। मैंने कहा फिर मैं भी कॉलेज में डांसर था, अब मेरी भी ना सुनो, मुझे भी गाली। मैं डांसर था डॉक्टर में कोई नहीं पढ़ते, मैं सिंगर था, मैं डांसर था। भाई कौन है जो गुनाह नहीं करता, पता नहीं। जब कोई आदमी तौबा कर लेता है, फिर उसको कोई ताना देता है, तो अल्लाह ताला कसम उठाता है, तेरे मरने से पहले तुझे इसमें मुब्तला करके मारना। तो वो हमारा, चलो आप अगर आप यहाँ के पासपोर्ट होल्डर भी हो तो आकर पीछे लगे तो लड़की हैं, तो उसके लिए दुआ करो सारे, मैं आपसे गुजारिश करूँ। और भाई यहाँ मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बच्चों बच्चियाँ, बहन भाई, छोटे बड़े, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप इतनी मोहब्बत से तशरीफ़ लाए और ये सारा हॉल आपने भर दिया। इसका बदला आपको अल्लाह ही देगा, ना वन पाथ वाले ना तारिक जमील। हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने हमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा रहबर दिया। अब देखें, हमें थोड़ा सा सफ़र करना होता है
تو آپ سب کے ہاں اب تو پاکستان میں بھی ہے وہ نیویگیشن کا سسٹم آپ آن کرتے ہیں تو 40 منٹ کا سفر، 1 گھنٹے کا سفر، 2 گھنٹے کا سفر، 20 منٹ کا سفر، وہ کہتا رہتا ہے ادھر مڑو ادھر مڑو ادھر مڑو، آگے یوں ہو جاؤ، آگے ایسے ہو جاؤ، وہ ہمیں پٹھا بھی دس سے تو ہمیں دوسری مڑ جانا ہے۔ تو یہ انسانی کمزوری ہے کہ اس کے پاس علم کامل نہیں، ادھورا علم ہے، لہذا اس سے اپنی زندگی کے راستے طے کرنے کے لیے کسی رہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ جو روزانہ کے چھوٹے چھوٹے سفر ہیں اس کے لیے ہم نے کتنا سسٹم بنایا ہے، روڈز ہیں، اوپر آگے بورڈ لگے ہوئے ہیں، پھر یہ نیویگیشن کا سلسلہ ہے، اور اس کو فالو کرتے 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 منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ زندگی جو ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے اور قبر کے پیٹ تک جاتی ہے، اس میں کتنے نشیب و فراز ہیں، یہ کیسے گزاری جائے، کہاں رکنا ہے، کہاں چلنا ہے، کہاں مڑنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں بولنا ہے، کہاں چپ رہنا ہے، بہت بڑا ایک سفر ہے۔ یہ میں کیسے گزاروں کہ منزل تک پہنچ جاؤں؟ منزل کیا ہے؟ اللہ۔ ہم سب آخر میں اللہ کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ جس نے اس ساری کائنات کو بنایا۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو اٹھایا اور کوئی پلر نہیں لگایا۔ اللہ کون ہے؟ والارض بعد ذلك دحاها، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا۔ اللہ کون ہے؟ اخرج منها ماءها ومرعاها، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں پانی رکھا، تم نکالتے ہو، اس میں ہر چیز کے پیدا ہونے کی طاقت رکھی جس سے تم نفع اٹھاتے ہو۔ اللہ کون ہے؟ والجبال ارساها، جس نے تمہارے لیے پہاڑ گاڑے۔ اللہ کون ہے؟ الم نجعل الارض مہادا، اللہ وہ ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا۔ اللہ کون ہے؟ والجبال اوتادا، جس نے پہاڑوں کے کیل گاڑے۔ اللہ کون ہے؟ وخلقناکم ازواجا، جس نے تمہیں مرد اور عورت کے روپ میں ماں کے پیٹ میں شکل بنائی۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں۔ بیٹی کا ذکر پہلے ہے، بیٹوں کا بعد میں ہے۔ لوگ بچے کے پیدا ہونے پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں، بچی کے پیدا ہونے پر نہ کوئی خوشی مناتا ہے، نہ کوئی مٹھائی بانٹتا ہے۔ لیکن اللہ نے عورت کو عزت دی کہ اس کا ذکر پہلے کیا اور بچے کا ذکر بعد میں کیا، اور اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کراتا ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اللہ وہ ہے جو بادلوں سے پانی برساتا ہے۔ اللہ کون ہے؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، اللہ وہ ہے جو تمہاری آسمان پر روزانہ بادل لے آتا ہے۔ سانو تک کدی کدی ویکھنا لگتا ہے پاکستان جو تو روز ہی ویکھی جاندے ہو، روز ہی ویکھی جاندے۔ ہائے ہائے، اللہ کون ہے؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، جو نیند لاتا ہے۔ اللہ کون ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، جو رات لاتا ہے۔ اللہ کون ہے؟ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، جو دن کو لاتا ہے کاروبار کے لیے۔ اللہ کون ہے؟ ہائے 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 ہائے، یہ سارا میں قرآن سے بتا رہا ہوں، اور مجھے کس نے بتایا؟ میرے نبی نے۔ میرے نبی کو کس نے بتایا؟ میرے اللہ نے۔ علمک ما لم تکن تعلم مکان فضل اللہ علیک کبیرا، کس نے بتایا میرے نبی کو؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے جس نے قرآن اتارا؟ جس نے قرآن اتارا کہاں اتارا؟ علی قلبک، میرے نبی کے دل پر اتارا۔ کیوں اتارا؟ کہ لتکون من المنذرین، تاکہ تو آسٹریلیا والوں کو بتا کہ یہ مٹ جانے کا گھر ہے، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے،
یا مچھر کا پر ہے یا مکڑی کا جالا ہے اور یہ مٹ جانے والی زندگی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سب دھوکہ ہے. فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. یہ گندم کٹ جانے کے بعد جو بھوسا ہوتا ہے یہ وہ ہے جو ہواؤں میں اڑ جاتا ہے، نام و نشان مٹ جاتا ہے. اور یہ دنیا کیا ہے اس کا پتہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا، انہیں میرے رب نے بتایا کہ بتا پوری دنیا کو میرے محبوب کہ یہ چند دن کی زندگی ہے، یہ چند دن کی زندگی ہے. انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ کھیل تماشا ہے. کوئی کبڈی کھیل رہا ہے، کوئی ڈاکٹری کھیل رہا ہے، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے تو کوئی چوری کھیل رہا ہے. یہ سارے کھیل تماشے ہی ہیں. تو لیکن پیچھے ایک سسٹم چل رہا ہے جو میرا رب قرآن میں کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. زبان تیری حرکت کرتی ہے اور میرے فرشتے کا قلم ساتھ حرکت کرتا ہے. بلا ورسلنا لدیہم یکتبون. تم جو بولتے ہو وہ تیرے ساتھ ساتھ ایک فرشتہ اس سے لکھتا چلا جا رہا ہے. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. تمہارے اوپر فرشتے مقرر ہیں. تو اس ساری کائنات کا مالک اللہ، اس کا نام بھی اللہ. قل اللہم مالک الملک. ان سے کہہ دو شہنشاہ اللہ ہے. تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے دے دے. وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے چھین لے. وتعز من تشاء، جسے چاہے عزت دے. وتذل من تشاء، جسے چاہے ذلیل کر دے. بیدک الخیر، سارے خزانوں کا مالک. انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر قادر قادر. ساری دنیا جانتی ہے کہ مرد عورت کے ملنے سے بچہ پیدا ہوتا ہے. حرام راستے سے ملیں یا حلال راستے سے ملیں، راستہ ایک ہی ہے. مرد عورت کے ملنے سے بچہ پیدا ہوتا ہے. پوری دنیا جانتی ہے. لیکن میرے اللہ نے بتایا کہ نہیں، تیرا اللہ جو چاہے کر کے دکھا دے. یہ مریم 14-15 سال کی عمر ہے، اوپر بالکونی میں ہے، سیڑھی کوئی نہیں ہے، سیڑھی لگائی جاتی ہے. پھر زکریا چڑھتے ہیں علیہ السلام اور ایک دم بند کھڑکیاں، بند دروازے اور ایک خوبصورت انسان سامنے آتا ہے. فتمثل لها بشرا سویا. ایک نوجوان آتا ہے، ڈر کے کہتی ہیں انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. کون ہو؟ کون ہو؟ قالا انما انا رسول ربک. مریم ڈر نہیں، اپنی عزت پہ ڈر نہیں. انما انا رسول ربک، میں فرشتہ ہوں جبریل. میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا. مریم تجھے بیٹا ہونے والا ہے. کہا مجھے؟ انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے نہیں چھوا، یعنی میری شادی نہیں ہوئی. ولم اک بغیا، اور میں ایسی بیڈ کریکٹر لڑکی نہیں ہوں کہ میں برا کام کروں اور بیٹا پیدا ہو. بیٹا پیدا ہونے کے دو راستے ہیں، ایک شادی ہے وہ ہوئی نہیں، ایک حرام ہے وہ میں کر نہیں سکتی. کیسے ہوگا؟ قال کذالک، کہا ایسے ہی ہوگا. قال ربک هو علی ہین، کہا تیرے رب کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں، تیرے مسئلہ کوئی نہیں. اب وَلَنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اب حضرت مریم ایسے کھڑی تھی تو سامنے فرشتہ، وہ یہ کتوں لے گئی. پتہ ہی کوئی نہیں پائی ہوئی نہیں. اب جبریل آگے آئے، وہ پیچھے ہٹی، وہ اور آگے آئے اور پیچھے ہٹی، اور آگے آئے اور پیچھے ہٹی، اور آگے آئے اور پیچھے. ایو دیوار آ گئی، دیوار کے ساتھ لگ گئی. ہوں کی کرن کتنے جاؤں؟ تو کہتے ہیں ڈرو نہیں ڈرو نہیں ڈرو نہیں
بس دیکھو اللہ کی قدرت تو دیکھو. تو ان کو یہاں سے پکڑا، یہاں سے باڈی کو ٹچ نہیں کیا، یہاں سے. دیکھ رہے ہیں آپ سارے پچھلے دیکھ رہے ہیں؟ جی جی. روٹی نہیں کھاتی؟ وہ بولو تو صحیح. ٹھیک ہے، یہاں سے پکڑا. ٹھیک ہے، کوئی نہیں، میں بھی نہیں کھاتی خالی. دور سے کیا فنفخنا فیہ ومریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكانت من القانتين. پھونک ماری، پھونک کے پڑتے ہی 9 مہینے کا بچہ پیٹ میں تیار ہو گیا. یہ اللہ ہے، سبحان یہ اللہ ہے. اکبر. ہاں، تو میرے اور آپ کے نبی کا ہم پہ احسان کہ انہوں نے ہمیں بتایا اس کائنات کا شہنشاہ کون ہے. کوئی شریک نہیں، الملک لا شریک لک، کوئی شریک نہیں. میرے نبی روزانہ اللہم انت احق من ذکر و احق من عبد و انصر من ابتغی و ارأف من ملک و اجود من سئل و اوصل من اعطا. انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک كل شيء هالك الا وجهك لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. آج آپ کو ترجمہ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ردم تو سمجھ میں آ رہا ہے. کیا ردم ہے کلام میں، موسیقی ہے کلام میں. میرے نبی روزانہ اپنے رب کی یہ تعریف کرتے تھے، مولا تیرے سوا اور کون ہے جس کی بندگی کروں، تیرے سوا کون ہے جس کو مدد کے لیے پکاروں، تیرے سوا کون ہے جس کو یاد کروں، تیرے سوا کون ہے جو خزانوں کا مالک اور مہربان اور رحیم اور کریم. میرے نبی نے ہمیں اپنے رب کے نام سکھائے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الصبور الحنان المنان جل جلاله. میرا رب یہ ہے. بھائی مجھے بیان کرنے دو، نعرے نہ لگاؤ. آپ کا جوش کو سلام کرتا ہوں. آدمی جوش سے ہی بولتا ہے سلام کرتا ہوں، لیکن خلل ہو جاتا ہے. میں نعرے کو منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن مجھے تو بات میں رکاوٹ ہو جاتی نا، تو اگلا پچھلا بھول جاتا ہے. تو اس لیے وہ ایک مولوی صاحب نا گاؤں میں ہمارے جیسے مولوی ہوتے ہیں، تو وہ بیان کر رہے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے. تو فلما القوہ، تو جب انہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا، یہ وہ بیان کر رہے تھے. تو اب ہمارے آپ کو پتہ سر لگاتے ہیں. جب یوسف علیہ السلام انہوں نے پائیاں نے کھوئے چڑھیا تھے، آواز آئی، اگوں بھول گئے کی آکھنا ہے. تو انہوں نے دوبارہ اوے لوگوں مسئلہ سنو، پھر نہ کیا جب مولوی نے مسئلہ نہیں دسیا. جب یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیاں نے کھوئے چٹیا تھے، پھر بھول گئے، پھر آواز آئی
اور یاد کر رہے ہیں کہ ہے کیا اور یاد آ نہیں رہا. جب تیسری دفعہ شروع کیا تو پھر بھول گئے کہ ہم کچھ نہ کچھ تو آکڑا پائے گا، نہیں تو میں نے لتر مارنے گا. تو پھر کہنے کہ جو یوسف علیہ السلام انہوں نے بھائیاں نے کھوئے سڑیا تھے، آواز آئی کڑھم. اللہ کو جزائے خیر دے. جوش ایمان سے آدمی بولتا ہے، لیکن میں تھوڑا کمزور ہوں، مجھے آگے پیچھے بھول جاتا ہے، تو مہربانی کرو. تو میرے عزیزو، پہلی چیز جو ہمیں ہمارے محبوب نے بتائی کہ اس کائنات کا رب ہے اللہ. جہاں تم نے پہنچنا ہے، ڈیسٹینیشن نہیں آ رہا ہوتا. اب ڈیسٹینیشن میں اتنے گھنٹے رہ گئے ہیں، اتنے مائل رہ گئے ہیں. جو آج کل کے نئے جہاز ہیں وہ کمپیوٹر پہ بتا رہے ہوتے ہیں. میں ابھی ہم وینکوور سے چلے 14 گھنٹے مسلسل، تو آ رہا تھا ڈیسٹینیشن سڈنی. کتنا باقی ہے؟ اتنا باقی ہے. تو ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ اللہ. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء. اے میرے بندے، سڈنی میں رہ یا مدینے میں رہ یا مکے میں رہ یا لاہور میں رہ، تیری منزل تیرا اللہ ہے، تیرا اللہ ہے، تیرا اللہ ہے. اللہ کی طلب میں دوڑ لگا کہ میں وعدہ کرتا ہوں تیری ملاقات کروں. اچھا ایک آپ کو مزے کی بات سنوں. میں کسی سے ناراض ہو جاؤں، اب ناراض ہو جاؤں، وہ منانے کے لیے آئے تو اب ویلکم کرتے ہیں یا منہ موڑتے ہیں؟ ہم ویلکم نہیں کرتے. زیادہ غصے والا انٹر ہی نہیں ہونے دیتا گھر میں، اور وہ کسی شرم حیا کی وجہ سے آنے دے تو بات نہیں کرتا. غصہ ہوتا ہے، بولتا نہیں، وہ منتیں کرتا ہے، وہ پاؤں پکڑتا ہے، اور جناب جاندی کرو، جناب معاف کرو. وہ آگے پچھلے گلے سناتا ہے، اگلے گلے سناتا ہے، پتہ نہیں کون کون سے ہیر رانجھے کی کہانیاں سناتا ہے. تو میرا نال اے کیتا، اے کیتا، اے کیتا. ہائے ہائے ہائے. جس رب اتنی بڑی ذات ہے کہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جینا بمثلہ. میرا اللہ کہتا ہے آپ کے چاروں طرف کتنا بڑا سمندر ہے. اٹلانٹک اوشن کتنا بڑا ہے، پیسیفک اس سے بڑا ہے. ایک طرف آپ کے پاس وہ بحر ہند ہے، کتنے بڑے بڑے ہیں. میرا رب کہتا ہے سب کو سیاہی بنا دوں اور درختوں کو قلم بنا دوں، تمہارے ہاتھ میں کاپی اور قلم پکڑا دوں، اور تمہارے قلم کے اوپر علم کو ایسے ڈالوں تمہارے دماغ میں، تمہارے قلم پہ، کہ تمہارا قلم بجلی کی تیزی کے ساتھ حرکت کرے اور تم میری تعریف کرو کہ اللہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے. ایک دن آئے گا ساتوں سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، اور تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہو سکے گا. اللہ ہماری منزل ہے. کیسے پہنچنا ہے؟ کیسے پہنچنا ہے؟ تو وہ ہے محمد الرسول اللہ. میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو. ایک دیہاتی آیا جس کو ہم بدو کہتے ہیں، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کی عادت مبارک تھی، آپ بدتمیزی کا جواب ہمیشہ اچھے اخلاق سے. وہ کہنے لگا اے محمد، یہ بڑی بدتمیزی کی تھی. ہم نے کہا مہیم، حاضر فرمائیے. کہنے گا ثلاث لا افہم منک، تیری 3 باتیں سمجھ میں نہیں آتی. ہم نے کہا اچھا کیا؟ تو کہتا ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے تیرا دین قبول کریں گے. کیوں چھوڑیں؟ کیوں چھوڑیں؟ تو کہتا ہے کہ تیرے یہ جو ساتھی بیٹھے ہیں بھوکے ننگے، یہ پرشین امپائر، رومن امپائر دونوں کو فتح کر لیں گے. انہوں نے روٹی نہیں لفظ یہ ایڈا بڑا کام کتوں کریں گے. تیسرا، تم کہتے ہو مر کے اٹھیں گے، اللہ بھلا کبھی کوئی آیا ہے؟ تو ہم نے کہا اب مسکرائے.
کہ لعل الحیات تطول بک، میرے دوست تو دیکھے گا انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی، اور تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا۔ پرشین رومن امپائر کو ٹوٹتا تو تیرا ہاتھ پکڑ کے قیامت کے دن کہوں گا تیسری سچی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، کہ ہم مر کے زندہ ہو گئے۔ کہنے لگا نہیں 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 میں نہیں مانتا، واپس چلا گیا۔ جب مکہ فتح ہوا کہنے لگا بھئی یہ گل تو ہو گئی، سارے عرب مسلمان ہو گئے۔ جب حضرت عمر کے زمانے میں رومن اور پرشین دونوں امپائر ٹوٹ گئیں، کہنے لگا بھلیا لوکا دو ہو گئی نے تری بھی ہو جانی ہے تو چل کلمہ پڑھ لے، تو وہ مسلمان ہو گیا اور مدینے شفٹ ہو گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ واقعہ ہوا تھا، تو ویسے تو ایسے موقع پہ کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے، پر تسی میرے تے فتوی ٹھوک دے بڑے۔ حقیقت ہے کہ بولی کیونکہ پاکستان میں ہر آدمی مفتی ہے۔ میرے نبی کے محبوب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یوں کھڑے تھے وضو کرنے کے بعد، یوں پانی پیا کھڑے ہو کر، کہا میں نے اپنے محبوب کو ایسے پانی پیتے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا دوسری طرف آتا ہے کھڑے ہو کر پانی پیو تو الٹی کر دو، یہ کوئی حرام حلال کی بات نہیں ہے، اس کا تعلق صحت کے ساتھ ہے، نہ کہ شریعت کے ساتھ ہے۔ 3 سانس میں پانی پیو، اس کا تعلق شریعت کے ساتھ نہیں صحت کے ساتھ ہے۔ میرے نبی نے جسم کی صحت بھی بتائی اور روح کی صحت بھی بتائی۔ تو اب ان میں جمع کیسے کرنا؟ میں اگر بار بار بیٹھ کے پانی پیوں تو یہ تکلف ہے، تو یہاں کھڑے ہو کے پینے کی اجازت ہے، اور اس کے علاوہ اگر سہولت ہو تو پھر بیٹھ کے پینا ہی سنت ہے، کھڑے ہو کر پانی پینے کی اجازت ہے۔ یہ اس لیے کہ فتوے بڑے ٹھک دیں، جہالت ہے۔ ایک اور صحیح واقعہ سنا رہا ہوں، لطیفہ نہیں ہے، صحیح واقعہ سنا رہا ہوں، جس سے پہلے سنا ہے۔ تو دیکھو اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ ایک آدمی نے بیگم کو 3 طلاق دے دی، تو آیا ایک مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب 3 طلاقاں دے دیتی ہیں، ہون کی ہوئے گا؟ ان کا بس ختم ہو کیوں ہے؟ کہ جی کوئی رستہ تک کڈو، کا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اس نے جیب سے تھیلی نکالی اور ان کے مسلح کے نیچے ڈال دی۔ تو مولانا صاحب کچھ تو کرو، کہنے کہ اچھا ہوں تو کرنا ہی پائے گا۔ تو کہنے لگے تو کی آنکھیں آئی؟ کہا جی میں آخیا طلاق طلاق طلاق، کہ مبارک طلاق نہیں ہوئی۔ کہا جی وہ کیوں؟ آخر وہ ہوندا ہے طلاق۔ طلاق دیتے ہو کاف کتے والی ہے۔ صحیح واقعہ بتا رہا ہوں۔ ایک جو اچھے مولانا تھے، صاحب علم اور اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں، ان کو کسی نے بتایا جی حضرت و فلاں مولانا نے یہ فتویٰ دیا کہ میری طرف سے فتویٰ دو، پھر نکاح ہی نہیں ہوا، کہ اس میں بھی کہنا تھا قبول، اس نے بھی کاف کتے سے کہا قبول۔ میں بات کیا کر رہا تھا؟ بدو والی عمر کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا، تو جب وہ بدو مسلمان ہو کے آیا، تو جب کبھی وہ مسجد میں انٹر ہوتا نماز کے لیے تو حضرت عمر کھڑے ہو جاتے، بسم اللہ آؤ بھائی۔ تو لوگ بڑے حیران ہوتے کہ اس دیہاتی کے لیے کیوں حضرت عمر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ایک دن انہوں نے فرمایا میں دیکھتا ہوں تم حیران ہوتے ہو، میں اس کے لیے کیوں کھڑا ہوتا ہوں۔ میرے سامنے اس نے آ کر یہ 3 باتیں کی تھیں،
اور پھر انکار کر کے چلا گیا تھا، اور میرے نبی نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا، اور ساتھی رونے لگے، کہا اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ میرا نبی پکڑے گا جنت میں پہنچا کے ہی چھوڑے گا۔ تو یہ جنتی ہے، اس لیے میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے نبی ہمارے پاس نیویگیشن سسٹم لائے ہیں کہ اللہ تک پہنچنا ہے تو علامہ اقبال کا شعر سن لو رحمت اللہ علیہ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ کی زندگی کو اپنانا، آپ کے غلام رسول بن جانا، نام رکھنے سے آدمی غلام نہیں بنتا، غلامی کرنے سے آدمی غلام بنتا ہے۔ قیامت تک کے لیے مردوں عورتوں کے لیے میرے نبی کی زندگی نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے اللہ نے آپ کو عزت دی۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متى وجبت لک النبوۃ، یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ تو جواب ہے 40 سال کی عمر، اور کتابی جواب ہے 40 سال 6 ماہ 10 دن، جو میں نے ڈھونڈ کے سارا دیکھا ہے، 40 مہینے 40 سال 6 ماہ 10 دن۔ تو آپ کہتے 40 سال کی عمر۔ آپ نے کہا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ الضحیٰ، میرا رب کیسے اپنے نبی، ہم بھی نعت خوانی کرتے ہیں نا، میرے نبی نے کیسے، میرے نبی کی اللہ نے کیسے نعت خوانی کی۔ میرا اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا ولکن قولوا انظرنا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ میرا اللہ اپنے محبوب کی نعت خوانی قرآن میں کر رہا ہے۔ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غیر ممنون وانك لعلى خلق عظیم۔ میرا رب یہ میرے اپنے محبوب کی نعت خوانی کر رہا ہے۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ یہ نعت خوانی ہے میرے رب، میرا رب اپنے محبوب کی صفتیں بیان کر رہا ہے۔ کبھی کہتا ہے محمد، کبھی کہتا ہے احمد، کبھی کہتا ہے ماحی، کبھی کہتا ہے حاشر، کبھی کہتا ہے عاقب، کبھی کہتا ہے فاتح، کبھی کہتا ہے خاتم، کبھی کہتا ہے ابوالقاسم، کبھی کہتا ہے طٰہٰ، کبھی کہتا ہے یاسین۔ آپ نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے۔ کیوں؟ ایک نام کو بار بار ریپیٹیشن سے محبت پوری نکلتی نہیں۔ اب ماؤں کو دیکھو، جو چھوٹا معصوم بچہ گود کو ہوتا ہے نا، اس کو لے کر وہ جو لاڈ کر رہے ہوتے، میرا نبیل، میرا ٹماٹر، میرا لڈو، میرا کھڑ، لڑکی ہو تو میری جلیبی، میری بوندی۔ یہ کیوں کر رہی ہے پاگلوں کی طرح؟ کہ محبت زیادہ ہے، لفظ ایک ہے تو وہ اس کو پھیلاتی ہے۔ تو میرے رب کی محبت ہے اپنے حبیب کے لیے، تو ایک نام سے پاس نہیں ہو رہی، تو کہتا ہے تو محمد، تو احمد، تو ماحی،
تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو ابو القاسم، تو طه، تو یاسین، تو مزمل، تو مدثر، تو مبشر، تو بشیر، تو نذیر، تو داعی اللہ، تو سراج منیر، تو عزیز، تو رؤوف، تو رحیم، تو شکور. یہ سب قرآن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اپنے محبوب کو ایسے خوبصورت ناموں سے پکارا اور آدم تک آپ کی پیڑھی کو محفوظ کیا. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عافی بن عبخر بن عبید بن الدواء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہد بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامد بن متوشال بن ادریس بن یرد بن منحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. سبحان اللہ. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاء والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم نسیما جانب بطہا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن ببرئی جان مشتاقم درانجا فدائے روضہ خیر البشر کن وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا. ہاں، زندگی کا نیویگیٹر کون لایا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا نام ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. آپ فیملیز ہیں، پیچھے مستورات بھی ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد ہے اور آپ بھی اتنا بڑا مجمع ہو. ایک خوبصورت زندگی میرے نبی لے کر آئے. اس میں عبادات بڑی تھوڑی ہیں، 5 نمازیں، صرف 5 نمازیں، لیکن ان کی معافی کوئی نہیں. 5 نمازیں، سفر میں 2 کر لو، 2 لمبے سفر ہیں، مشکل ہے، اللہ نے کہا 2 پڑھ لے میرے بندہ، 2 پڑھ لے، 2 رکعت، 2 رکعت. معافی کوئی نہیں ہے. روزہ سال کے بعد 30 دن، حج مالدار پر، زکوٰۃ مالدار پر، نماز کی معافی. میں آپ سب سے اب میں اپنے نبی کی زندگی کا تھوڑا سا نمونہ بتا کے بس دعا کروں گا. میرے نبی نے نماز میں کوئی گنجائش نہیں دی. الصلاۃ الصلاۃ. جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ. میرے نبی کے آخری الفاظ تھے. سڈنی والو، یہ تو میں اضافہ کر رہا ہوں، میلبرن والو، پاکستان والو، ہند سندھ ایران توران والو، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. عمر گزر گئی، پھرتے پھرتے 10-15% سے زیادہ نمازی کوئی نہیں. 80-85% لوگ نماز چھوڑ گئے. ہاتھ جوڑتا ہوں، اگر نماز کی چھٹی کی گنجائش ہوتی 1441 سال میں، 1440 سال میں، تو صرف ایک مقام آتا ہے اور وہ ہے مقام کربلا، جہاں ایسا ظلم تھا کہ زمین آسمان نے دیکھا نہیں، اور ایسا مظلوم تھا کہ زمین آسمان نے دیکھا نہیں،
اور کسی نبی کی اولاد کا خون اتنا بہا کہ زمین آسمان نے دیکھا نہیں۔ جنت کے سردار میرے نبی کی آنکھوں کے تارے، حسن حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک، حسن حسین میرے جنت کے پھول، حسن حسین میرے جگر کے ٹکڑے۔ حسن پیدا ہوئے، آپ نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، لڑنے والا۔ مگر نہیں، حسن۔ حسین پیدا ہوئے، کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ وہ خود جو میدان کے شاہ سوار تھے، خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے وہ مارا، تو انہوں نے تو ایسا ہی نام رکھنا تھا، حرب۔ کہا جی لڑنے والا۔ کہا نہیں، علی حسین۔ پھر فرمایا یہ دو نام جب سے آدم کی نسل چلی ہے میرے اللہ نے میرے ان بچوں کے لیے چھپا کے رکھے تھے، یہ پہلی دو ہستیاں ہیں جن کا نام حسن اور حسین رکھا گیا۔ کربلا کی شہادت کی وجہ سے جنت کی سرداری نہیں ملی، ماں کا دودھ پیتے تھے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، علی کا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ اتنی بڑی بشارتیں پہلے مل چکی ہیں، پہلے مل چکی۔ اور ہائے ہائے ہائے، آپ لوگ کہتے ہو بزی ہیں، ٹائم کوئی نہیں، اولاد کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو پھر کیا کرنے آئے ہو جہاں؟ سب سے قیمتی سرمایہ تباہ کر رہے ہو۔ یہاں آسانی سے بڑا گھر مل جاتا ہے، بڑی گاڑی مل جاتی ہے، قالین مل جاتے ہیں، صوفے مل جاتے ہیں، ہر شے لگ چلو بھائی ہن کرو بھائی لے جاؤ۔ اب کھوتے کی طرح جپ جاؤ، بیوی بھی جاب کرے، خامد بھی جاب کرے، ڈبل ڈبل جاب کرے، اور جن کے لیے کر رہے ہو ان کو پوچھتے نہیں ہو کہ وہ کس نگری میں ہیں۔ جب وہ پروان چڑھتے ہیں تو نہ وہ تمہیں جانتے ہیں نہ اسلام جانتے ہیں، پھر جب وہ بغاوت پہ آتے ہیں پھر کبھی مار ہوتی ہے، کبھی باپ روتا ہے کہ اصل مجرم تو وہ ہے جس نے اپنی ذات کو برباد کر دیا یہ چند ٹکڑوں کے پیچھے اور اپنی اولاد کو ٹائم نہ دیا۔ میرے نبی سے بڑھ کر کوئی مصروف ہو سکتا ہے کائنات میں؟ میرے نبی روزانہ حسن حسین کے لیے وقت نکالتے تھے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا، میرے نبی نے ایسے کبھی حسن کبھی حسین ان کو یہاں کھڑا کیا ہوتا تھا اور ان کو جھولا جھلا رہے ہوتے تھے، اور کہتے اور اوپر آؤ، اوپر چڑھو، وہ یہاں تھے، اور اوپر یہاں، اور اوپر یہاں، اور اوپر ادھر 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 ادھر۔ جب یہاں آتے تو میرے نبی ایسے ہو جاتے کہ آؤ بھائی چڑھ جا، آگے پہاڑی ہے چڑھ جا، تو وہ چڑھتے چڑھتے یہاں آ جاتے، آگے تو پھر جگہ نہیں ہوتی، تو اب دونوں کے ایسے یعنی کبھی یہ کبھی وہ یوں ہاتھ پکڑ کے نا ایسے کھینچ کے فکس کرتے، پھر تھوڑا سا اوپر اٹھ کے ان کے ہونٹوں کا بوسہ لیتے، پھر کہتے یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ ایک کو زہر سے مار ڈالا، ایک کو نیزوں سے چھید چھید کر کے سوراخ کر دیا۔ آپ نے کہا اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر۔ اور اگلی خوشخبری سنو، اے اللہ جو ان سے پیار کرے ان سے بھی تو پیار کر۔ سبحان اللہ۔ اور اگلی بات سنو، اے اللہ جو ان سے نفرت کرے تو ان سے نفرت کر، جو ان سے پیار کریں تو ان سے پیار کر۔ اتنے لاڈلے۔ آپ کہتے روزانہ ٹائم دیتے تھے بچوں کو، روزانہ کہتے ہو، آپ لوگ کہتے ہو کیا ویکنڈ سے پہلے ٹائم کوئی نہیں، ویکنڈ سے پہلے ٹائم کوئی نہیں۔ ارے تمہاری سب سے قیمتی دولت وہ ہے جس کو پیٹ میں پالا اور گود میں پالا، وہ ہے جس کے لیے کمائیاں کر رہے ہو۔ میرے نبی سے بڑھ کر کائنات میں مصروف کوئی نہیں آیا، اور آپ کہتے این اللقا، این اللقا، وہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو دونوں بچے بھاگے بھاگے آتے، تو دیکھنا میرے نبی ایسے ہو جاتے، دیکھ رہے ہیں سارا مجھے، ایسے ہو کر کہتے آؤ اپنے اونٹ پہ چڑھ جاؤ، ہائے 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 ہائے، تو دونوں بچے بھاگ کے آپ کی کمر پہ چڑھ جاتے، آپ کمر میں چکر لگاتے، پھر یوں منہ اٹھا کر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ جن کے چپے چپے کو نبی نے چوما ہو، ایک ایک جسم کے عضو کو نبی نے چوما ہو۔ ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوا،
اور جنگ سے پہلے آنکھ لگی اور کھلی تو مسکرانے لگے. تو بہن زینب نے پوچھا بھائی یہ کیڑا ویلا ہے ہسن دا تک قیامت آئی کھڑی ہے. فرمایا بہن رو نہیں, ابھی اللہ کے حبیب کو خواب میں دیکھا ہے, فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا. اس کے باوجود ظہر کا وقت داخل ہوا, آپ نے ایسے اشارہ کیا کس کو؟ زہیر, آپ کے لشکر کے ایک جان نثار زہیر, اے شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے دے. مجھے نماز پڑھنے دے. انہوں نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا نماز پڑھنے کے لیے تھوڑی دیر رک جاؤ. کہا تم پڑھو یا نہ پڑھو ہم گردنیں کاٹیں گے. تو انہوں نے واپس آ کر کہا جی کوئی گنجائش نہیں. فرمایا میں ایک شعر کے ساتھ ان کے بات کو نقل کروں. انہوں نے تو یہ نہیں فرمایا, لیکن میں نے اس فرمان کو ایک شعر سے سمجھا. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. آپ نے کہا پھر نماز تو نہیں چھوٹ سکتی. اللہ کی قسم اگر یہ نماز چھوڑ دیتے ان کی ذات کو کوئی نقصان نہ تھا, لیکن امت کے لیے پیغام کمزور پڑ جاتا. سڑنے والوں کو بتانا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنائے رہا, تلواروں کے دھار کے نیچے بھی نماز معاف نہیں ہے, تیروں کی بوچھاڑ کے سامنے بھی نماز معاف نہیں ہے. نبی کا نواسا ہو کر, جنت کا سردار ہو کر, کربلا کی خوفناک جنگ کا شکار ہو کر بھی نماز معاف نہیں. کیونکہ میں یہ جھولی پھیلا تھا, نماز نہ چھوڑنا. آپ کو نیت کر دے سارے انشاءاللہ نماز نہ چھوڑ. کبھی قضا ہو جائے کوئی بات نہیں, سونے سے پہلے وہ قضا ادا کر لینا. پوری گنتی پوری کر لو گنتی, تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا نماز پکی ہو جائے گی. عبادات میں اس کے بعد روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج. زکوٰۃ مالداروں پر ہے, حج مالدار پر ہے. روزہ بیمار کو معافی, مسافر کو معافی, بعد میں رکھ لینا. یہ تو میرے نبی کی زندگی کا ایک رخ ہے. میرے نبی کی زندگی کا دوسرا رخ جو بہت وسیع ہے وہ ہے کہ میں ایک اچھا انسان بن کے کیسے زندگی گزاروں. جب اللہ مجھے بیٹے کا روپ دے یا بیٹی کا تو میں کیا کروں؟ جب اللہ مجھے بھائی کا روپ دے یا بہن کا تو میں کیا کروں؟ جب میرا اللہ مجھے خامند کا روپ دے بیوی کا تو میں کیا کروں؟ جب میں ماں بنوں تو میں کیسی ہوں؟ جب میں باپ بنوں تو میں کیسا بنوں؟ جب میں سسر بنوں تو میں کیسا بنوں؟ جب میں ساس بنوں تو میں کیسی بنوں؟ گھر کی زندگی کو میں پوری دنیا پھر کے بتا رہا ہوں کہ ہمارے گھر کی زندگیاں بڑی تلخ ہیں. ہمارا علم غلط ہو گیا, ہم نے زندگی کو جوڑ دیا پیسے کے ساتھ. میرے بھائیوں, اللہ کی قسم, گھر کی خوشیاں پیسے سے نہیں آتی. گھر کی خوشیاں اچھے اخلاق سے آتی ہیں, محبت سے آتی ہیں, عزت دینے سے آتی ہیں. بیوی کو عزت دو. ہر جگہ دنیا اللہ نے عورت کو مظلوم پیدا کیا ہے. یہ مظلوم ہے, ایتھے آ کے ڈاڈیاں ہو گئی ہیں. بڑا خوش ہو رہا, میں تھوڑی حمایت کی تھی ہے نا, پچھو تاڑیاں مار رہے ہیں, لیکن اب وہ بھی تاڑیاں ماریں گی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ عورت ہی مظلوم ہے, عورت ہی مظلوم. میرے نبی نے فرمایا, دھیان سے سننا, بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے. اور پھر فرمایا میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما اہانہن الا اللئیم وما اکرمہن الا الکریم. حضرت عمر نے فرمایا کہ شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے. رشتہ کیسے ہو, یہ زندگی کیسے گزرے, پہلا رشتہ خامند اور بیوی ہے, یہ کیسے زندگی گزاریں. ایک میرے نبی نے بتایا عمل سلوک کا کہ محبت, برداشت, صبر, معاف کرنا, درگزر کرنا.
پکڑ یہ کیا کیا، یہ کیوں کیا، پہلے یہ تھے کیوں پہ ہے، تو میرا بٹن نہیں لایا، تو میرے کپڑے نہیں اس طرح کی رل کے کپڑے بھی دھون دے ہو، بانڈے بھی دھون دے ہو ماشاءاللہ۔ تو میں انگلینڈ میں کئی سال پہلے کی بات ہے، تو مجھے ایک دوست سے نا گاڑی میں بٹھایا، بڑی خوبصورت عجیب سی گاڑی، میں نے کبھی دیکھی بھی نہیں تھی۔ مجھ سے کہنے کا مولانا یہ 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی خریدی ہے۔ 2.5 لاکھ پاؤنڈ؟ میں نے کہا اس کا ڈرائیور کون ہے؟ کہا جو میں آپ ہی ہاں۔ میں کہا ٹائر ٹور کون دھوندا ہے؟ کہا جو بھی آپ ہی دھوئی دین۔ میں کہا پھر میری سزوکی دا ڈرائیور چنگا ہے۔ تو تم 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی کے ڈرائیور بھی ہو، سویپر بھی ہو، اور گھر چلے جاؤ تو تم وہ کچن والے بھی ہو، بوکراں دیون والے بھی ہو۔ ہائے میرے نبی گھر کا کام خود کرتے تھے، جھاڑو دیتے تھے، اپنے 9 بیویاں کپڑے خود دھوتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، اور فرمایا سبحان اللہ، اللہ کی قسم یہ صرف امت کو سکھانے کے لیے تھا۔ آپ کو عجب حدیث سنا رہا ہوں۔ آپ نے کہا عائشہ، یا عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتکی زوجتی فی الجنہ، رواہ طبرانی کی روایت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ جس دن سے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے موت ہی خوبصورت لگنے لگی۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے تھا، چونکہ عرب اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، اولاد سے محبت نہیں کرتے تھے، بیویوں کو پٹائی کرتے تھے، بہت برا سلوک کرتے تھے۔ تو میرے نبی نے 11 شادیاں کر کے ہمیں بتایا کہ گھر کیسے چلایا جاتا ہے اور بیوی سے کیسے سلوک کیا جاتا ہے۔ لشکر ہے آپ کا، جہاد سے واپسی ہے آپ کی، اور آپ کے ساتھ حضرت عائشہ ہیں سفر میں، تو آپ نے لشکر سے کہا آگے چلے جاؤ، سارا لشکر آگے چلے گئے، نظروں سے غائب ہو گئے۔ تو اماں عائشہ نے نہیں، میرے نبی نے کہا عائشہ آؤ دوڑ لگائیں، سبحان اللہ، ریس لگائیں۔ کوئی مولانا کرے گا یہ آج؟ ماشاءاللہ سارے عوام ہی فتویٰ دے دے گی، لوگ کہ تب بے غیرت مولوی ہے۔ ویڈیو کے سامنے حضرت عائشہ نے کہا جی لگاتے، دوڑے۔ حضرت عائشہ آگے بڑھ گئی اور اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے، چاہے جان بوجھ کے پیچھے رہے ہوں گے دلداری کے لیے۔ کچھ عرصہ گزرا، کئی سال گزرے، آپ سفر سے واپس آ رہے تھے، جہاد کا سفر، اور حضرت عائشہ ساتھ تھی۔ آپ نے سب کو آگے کر دیا یہاں تک کہ غائب ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں؟ میں نے کہا جی لگاتے ہیں۔ ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی، تو خیال کیا کرو اپنی صحت کا، پیٹ کو بڑھنے نہ دیا کرو۔ کتنے لوگ ہیں پیٹ سجے پاسے ہوں گے، آپ کھبے پاسے ہوں گے۔ خاص طور پر عورتوں سے کہتا ہوں، اپنے جسم کی آپ سے بھی کہتا ہوں، مسلمان آپ نے کہا تزینوا لنسائکم، میرے نبی نے کہا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو۔ آپ کی داڑھی اور سر میں ٹوٹل 14 سفید بال آئے، 14، اور آپ نے ان کو مہندی لگائی۔ یہاں بزرگی سمجھی جاتی ہے کلر نہ لگانا۔ میرے نبی نے حکم دیا کہ اس کا حضرت ابو قحافہ آئے، 90 سال کی عمر کے تھے، اب میں کہا، اور ان کی داڑھی سفید تھی، بال سفید تھے، کہ اس کو کلر لگاؤ۔ کلر کہا، مہندی نہیں کہا، تاکہ قیامت تک کے لیے سارے اس میں آ جائیں۔ آپ نے کہا عورتوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، اور عورتوں سے کہا مردوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو۔ ان کو شادیوں میں جانا ہو تو ہفتہ پہلے شروع ہو جاتی ہے میک اپ کرنے، اور خامد کے سامنے آنا ہو تو ہاتھ بھی بھیڑے جائے، تو بھی بھیڑا جائے، تو منہ اس کو بھیڑا بنا لیں گے۔ تو ان مستورات سے کہتا ہوں زیب و زینت اختیار کرو اپنے خامندوں کے لیے۔ بہت سی عورتوں نے اپنے خامندوں کو برائی پہ ڈال دیا کہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، وہ برے راستوں پہ چلے گئے۔ بہت سے مردوں نے اپنی میں معافی مانگ کے چونکہ دنیا پھرا ہوں بتا رہا ہوں، بہت سے مردوں نے اپنی بیوی کو برے راستے پر ڈال دیا
نہ محبت کا بول دیا، نہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا۔ تو میرے نبی نے کیا خوبصورت زندگی سکھائی، مردوں سے کہا اپنی بیوی کے لیے زیب و کے ساتھ ترغیب دی، کہا ام سلمہ، آپ کی ایک بیگم کا نام ہے، آپ نے کہا ام سلمہ میرے لیے ایسے تیار ہوتی ہے جیسے جنت کی حور اپنے خامد کے لیے تیار ہوتی۔ اور جنت کی حور، ہم تو بنے ہیں نا مٹی سے، جنت کی حور بنی ہے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے، یہاں سے لے کر یہاں تک زعفران، اور یہاں سے لے کر یہاں تک چھاتی تک مشک، اور جس کو مسکم کہتے ہیں، اور چھاتی سے لے کر گردن تک عنبر، اور گردن سے لے کر سر تک کافور، اور اس کی ہائٹ ہے 130 فٹ، اور 130 فٹ ہی لمبے بال ہیں جو پانی کی آبشار کی طرح نیچے آتے ہیں اور پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیتے ہیں، اور اس میں موتی اور ہیرے لگے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک نوجوان کہنے لگا 103 فٹ، تو پھر ہم کیا کریں، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ میں اگر تینوں تو وہ جج پا لے کہ پھر ڈھونڈ بھی پھرے گی میرا ہسبینڈ کتنے ہے، اندروں بولے گا اتنے پیا مینو کٹ باہر، وہ 505 فٹ والوں کو تو ویسے ہی لوریاں دے گی۔ میں نے کہا اللہ تجھے بھی 130 فٹ کر دے، 130 فٹ۔ اور جنت کی لڑکی دیکھو، زنا سے بچو شادی کرو، زنا سے بچو شادی کرو، زنا سے بچو شادی کرو، یہ عزت کا راستہ نہیں ہے، یہ انسان کے ماتھے پر بدنما داغ ہے، فحاشی۔ مسلمان اپنے دامن پہ داغ نہیں لگنے دیتا، لگ جائے توبہ کرو معاف، توبہ کرو معاف۔ وہ بیچ میں جو بات میں سنا رہا تھا، میں کہیں ادھر ادھر چلا گیا کہ کوئی ہم سے ناراض ہو یا میں کسی سے ناراض ہوں تو ہم منہ موڑ لیتے ہیں، اور اللہ اس کو ناراض کر دیا، کتنا ناراض کیا کہ میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے۔ آسمان کی چھت کون کر سکتا؟ اللہ کی قسم ساری دنیا مل کر اتنے گناہ نہیں کر سکتی، لیکن میرا مولا کہتا ہے میرا بندہ اتنے کر کے یہاں سے اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے، ساری عمر اس میں گزار دے، جب تو آئے گا میرے گھر توبہ کرنے، لوگ کہیں گے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو حج تے نہ جاوے تو ہور کتے جاوے، پاپے جاوے، اتھے تو جانا نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، روہیں تو بنا ملی ہے۔ ہائے 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 ہائے، وہ گناہگار جا رہا ہے اللہ کو منانے جس کی زندگی میں نیکی نام کا کوئی ڈاٹ ہی کوئی نہیں ہے، اور میرا اللہ حدیث میں کہتا ہے کہ جب کوئی میرا بندہ میرے سامنے توبہ کرنے آتا ہے تو میں آگے بڑھ کے اس کو ویلکم کرتا ہوں، آ جا میرا بندہ، جی میں دیکھ رہے ہیں جناب، گارنٹ ہے نہ پوے آجے، آپ کو ڈالر ڈولر ڈھونڈے تو با میں ڈائی پاؤں گا۔ ہاں ہائے ہائے، جنت کی عورت 7 سمندر میں تھوک ڈال دے، میرے رب کی قسم 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ سورج کو انگلی دکھا دے، سورج نظر نہیں آئے گا۔ 100 جوڑے پہن کے چلتی ہے، اور ہر جوڑے کا رنگ دوسرے سے جدا ہوتا ہے، اور ہر جوڑا پچھلے جوڑے کے ساتھ نظر آتا ہے، یہاں کے پورے 100 کے 100 جوڑے الگ الگ نظر آتے ہیں، اور اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے، سرخی پاؤڈر نہیں بلکہ اپنے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے، تو ان کو ایسا حسن ملا ہے کہ رب ذوالجلال کی قسم کروڑوں سال بیٹھ کر اس کو دیکھتے رہو تو تمہارے بیٹھنے کا شوق پورا نہیں ہوگا۔ اور ان مستورات کو حسد نہ ہو، ایک حدیث ان کو سناتا ہوں کہ ایمان والی عورت جس نے دنیا میں اپنے خامند کو راضی کیا، بچوں کی تربیت کی، ایمان کے ساتھ زندگی سے جہان سے گزر گئی، وہ جنت کی اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔
لہذا آپ کو بھی خوشخبری، گھر کی زندگی جنت کیسے بنے گی؟ پیسے سے نہیں، اس زبان کے میٹھے بول سے۔ تو میں آپ سب کو، یہ میں نے خامن بیوی کے رشتے کو ذرا زیادہ پھیلایا ہے کہ اس کو قرآن نے سب سے زیادہ بیان کیا ہے۔ والدین کے لیے چند آیات، اولاد کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات، خامد اور بیوی کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا، علی طلاق سے بچنا، جب کسی کو بے قصور طلاق ملتی ہے تو اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے۔ یہاں طلاقیں بڑھ رہی ہیں کہ زبان سنبھالنے کی طاقت ختم ہو گئی۔ اپنی بچیوں کو سکھاؤ، اپنے بچوں کو سکھاؤ، خود سیکھو۔ میں کہا کرتا ہوں چھوٹے بچوں کو بولنا سکھاؤ اور بڑوں کو چپ رہنا سکھاؤ، کہ چپ رہنے سے آپ کی عزت بڑھے گی، آپ کی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ ساری لڑائی بولنے پر ہے۔ ہماری ایک میں ہر جگہ یہ قصہ سناتا ہوں۔ ہماری ایک دوبند تھی ماسی شریفہ، وہ آئی میری بہن کے پاس کہ بی بی میری نو بڑیاں لڑدیاں میرے نال، ماشاءاللہ لڑدی آپ آئی تو میں نے کوئی وظیفہ دے ساریاں میری نوکر بن جانا۔ یہی تو لڑائی ہے۔ والدین سے کہتا ہوں اگر آپ کو اللہ نے گنجائش دی ہے تو شادی کے بعد بچے کو الگ کر دو، وہ بھی سکھی رہیں گے، آپ بھی سکھی رہو گے۔ جب وہ ایک ہی گھر میں رہو گے نا تو لڑائی سے بچ نہیں سکتے، کہ ایک لاشعوری جو جنگ ہے نا وہ ساس اور بہو میں شروع ہو جاتی۔ یہ بہت اچھا، دیکھو میری 2 بیٹی، فرض کرو میری 4 بیٹی ہیں، میری 2 بیٹی ہیں، میں نے ان کی شادی کر دی، اب ان کو ماں باپ نہیں ملے، وہ پیچھے رہ گئے، تو اپنی بیٹیوں کو یہ سمجھاؤ کہ آگے تیرے خامد کے جو ماں باپ ہیں وہ تیرے ہی ماں باپ، ان کی خدمت کر۔ اور ساس اور سسر وہ اپنے آپ کو یوں کہیں کہ ہماری 2 بیٹیاں تھیں وہ چلی گئیں تو ہم نے اپنے بچوں کے لیے 2 بچیاں لائے ہیں کہیں سے عزت کے ساتھ بہو بنا کے، اب ہم ان کو بیٹیاں بنا لیں تو کتنا خوبصورت رشتہ ہو جائے گا۔ لیکن یہی جوائنٹ فیملی کی وجہ سے رشتے برباد ہو رہے ہیں۔ بہترین حل ہے کہ اگر گنجائش ہے الگ ہو، ساتھ رہو، تھوڑا دور رہو، لیکن ان بچے بچی کو الگ کر لو، آدھی طلاقیں ختم ہو جائیں گی۔ بیوی آنے والی لڑکی کا حق ہے، اگر لڑکی کا میں ساتھ نہیں رہوں گی، الگ رہوں گی، تو خامد کے ذمہ ہے الگ گھر لے کر دے۔ اب کہاں تو ویسے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، وہ بھی لکڑ دے، کھڑ 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 ہوتی رہتی ہر ویلے، تو اگر وہ اس کو الگ گھر نہیں لے کے دے سکتا، اتنی گنجائش نہیں ہے کہ الگ گھر لے کر دے، تو پھر والدین کے ذمہ ہے، بچے کے ذمہ ہے، ایک کمرہ، ایک ٹوائلٹ اور ایک کچن اس کو الگ دے دیں، اپنے گھر میں ہو لیکن الگ کر دیں، وہ اپنا الگ پکائیں، الگ رہیں۔ اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو پھر آج دیکھو ہاتھ جوڑتا ہوں، بس روزے رکھو تے تسبیح پڑھو، کسی کی بیٹے میں برباد نہ کرو۔ شریعت بتا رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، شریعت میرے نبی نے بتایا کہ حق ہے آنے والی۔ اور بچے بچی سے پوچھو کہ آپ کی شادی یہاں کر دیں، اگر وہ انکار کریں تو کبھی اصرار نہ کرنے کا، اتھے ہی کرنی ہے، جٹیں چی کرنی ہے، بٹیں چی کرنی ہے۔ یہ بت توڑو، ذات پات کے بت، اور آپس میں یہی رشتے کرو، پیچھے رشتے کرنے سے بچو کہ یہاں اور وہاں کا کلچر مختلف ہے۔ یہ میری ایک نصیحت ہے، آپ کرو نہ کرو، یہ کوئی شریعت نہیں ہے، یہ ایک میرا مشورہ ہے۔ جو بچی وہاں پلتی ہے اسے یہ کلچر سمجھ میں نہیں آتا، جو بچہ وہاں پلتا ہے اسے یہ کلچر سمجھ میں نہیں آتا۔ یہاں کی لڑکی وہاں کے لڑکے کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی، وہاں کی لڑکی یہاں کے لڑکے کے ساتھ نہیں ہو سکتی، تو لڑائیاں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب آپ اس دیش میں رہتے ہیں، اگر آپ آسٹریلین پاسپورٹ ہولڈر ہیں تو آپ یہاں کے باشندے ہیں، آپ نے یہاں رشتے بناؤ، یہاں جائیدادیں بناؤ، یہاں محبتیں پروان چڑھاؤ، یہاں فاؤنڈیشنز بناؤ، یہاں سکول بناؤ،
یہاں مدرسے بناؤ، مسجدیں بناؤ، یہاں اپنا سارا کچھ کرو. یہ پیچھے اگر جانے کا ارادہ بھی ہے تو یاد رکھنا آپ کی اولاد نہیں جائے گی پیچھے. کوئی خان صاحب بیٹھے ہو تو پہلے ہی معافی مانگتا ہوں. ایک خان کا خرگوش گم ہو تو لوگوں نے افسوس کیا کہ خان جی بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا. میں کہا خوچا کوئی افسوس نہیں، ہم اس کو روزانہ نسوار کھلاتا ہے، جب اس کا نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس آئے گا. اب آپ کو آسٹریلیا کی نسوار لگ گئی، شادرے جائے گا کوئی لیاری جائے گا؟ دلی کی جامع مسجد میں جا کے گزرنے کا راستہ کوئی نہیں. تو جب آپ کا یہ ملک ہے تو اپنے بچوں کو اللہ کے واسطے ٹائم دو، اپنے بچوں کو ٹائم دو کہ وہ یہاں صحیح انسان بنے، مسلمان بنے. آپس میں پیار محبت سے زندگی کو خوبصورت بناؤ. بیوی خاوند کو سپیس دے، خاوند بیوی کو سپیس دے. نکاح کا مطلب ہے ایک دوسرے پر اعتماد کرنا. یہ نہیں کہ بیوی خاوند کا فون تلاش کر رہی ہو کتنے کتنے کال کیتی ہے، اور خاوند بیوی کا فون دیکھ رہا تو کتنے کتنے کیتی ہے، تو زندگی تو برباد ہو گئی. اعتماد کرنا، عزت دینا، ماں کو اپنی جگہ، باپ کو اپنی جگہ، بیوی کو اپنی جگہ، اولاد کے لیے اپنی جگہ. اللہ کے واسطے اپنی اولادوں کے لیے ٹائم نکالو، ٹائم نکالو، ٹائم نکالو. اگر اولاد کو ٹائم نہ دیا تو ضائع ہو جائیں گے. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں ماں باپ ٹائم نہ دیں تو اولاد اسلام نہیں چھوڑتی، ویسے بیکار ہو جاتی. لیکن یہاں بچے اسلام چھوڑ جاتے ہیں جب ماں باپ ان کو ٹائم نہیں دیتے، وہ اسلام سے باغی ہو جاتے ہیں. تو میرے نبی نے گھر کی زندگی سجائی. اتنے مصروف ہونے کے بعد اپنے بچوں کے لیے وقت نکال رہے ہیں. اتنی مصروفیت کے بعد آپ روزانہ عصر کے بعد اپنی ساری بیویوں کے پاس چکر لگا رہے ہیں. تو ماسی شریفہ نے کہا جی 9 بڑیاں لڑدیاں کوئی بی بی کوئی بینو تویز دے. میری بہن نے ایسا پرچہ لے کر اوپر الٹے سیدھے دائرے لگا کر کہا ماسی شریفہ اے تویز ہے جس لئے تیری ہوگا نا لڑائی تو انہوں دنداں دا چک مار کے بہ جائیں. انہوں ڈگن نہ دے نہیں تو بڑی کم خطرناک ہو جائے. اب میری بہن نے کیا کیا، اسے چپ کروایا. وہ ہفتے بعد آگے بی بی تو بڑا چنگا تویز دیتا ہے. تو ساری لڑائی ختم ہو گئی چونکہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی. تعویذ جو منہ میں ہے بولے گی تو تعویذ گرے گا، تو لہذا یہ ایک تعویذ تو پیچھے مستورات کو دیتا ہوں، یہ آپ مردوں کو دیتا ہوں. اور آخری بات یہ کہتا ہوں کہ اب آپ ایک فیملی ہیں، ایک خاندان ہیں. ایز اے فیملی چلو، زکوٰۃ یہاں خرچ کرو. بہت مستحق مسلمان ہوں گے زکوٰۃ کے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پیچھے رشتہ داروں کو نہ دو، اگر حقدار ہیں دو، لیکن تمہارے حقدار جہاں بیٹھے ہو نا وہ زیادہ حقدار ہیں. زکوٰۃ دو. صدقات کی کوئی مت بنو، کوئی صدقات کے لیے، کوئی زکوٰۃ کے لیے الگ طور پر دو، یا کوئی فاؤنڈیشن بناؤ کہ زکوٰۃ غریب مسلمان تک پہنچے. اور صدقہ غریب غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے. یہ جو اولڈ ہومز میں پڑے ہوئے بوڑھے بوڑھیاں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آسٹریلیا کو آباد کیا. جاؤ ان کا حال پوچھو. ان کو کیا پتا کہ جاتے جاتے کلمہ نصیب ہو جائے اور ہمیشہ کی زندگی بن جائے. تو تو یہاں اپنی پراپرٹیز خریدو، یہاں اس ملک پہ مال لگاؤ، یہاں کمایا ہے یہیں لگاؤ. پیچھے جو جائیدادیں بنانے سے میں روک نہیں رہا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں مجھے 37 سال ہو گئے ان ملکوں میں آتے ہوئے. میرے اپنے عزیزوں نے جو انگلینڈ میں رہتے ہیں
پاکستان میں جائیدادیں بنائیں سب پہ قبضہ ہو، جھوٹے وکیل، جھوٹے جج، جھوٹے کاغذ، جتنے مرضی انگوٹھے لوا۔ اور آخری بات کہتا ہوں کہ یہ حکومت آپ کے لیے کتنی مہربان ہے۔ آپ کو کوئی ڈر نہیں کہ میرے گھر پہ قبضہ ہو جائے گا، آپ کو کوئی ڈر نہیں میری زمین پہ کوئی قبضہ مافیا آ جائے گا، آپ کو کوئی ڈر نہیں کہ میری بیٹی کو چلتے چلتے اس کی عزت کو وہ تار تار کر لے گا، آپ کو یہ کوئی ڈر نہیں ہے کہ میری کوئی جیب کاٹ لے گا، آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے خلاف جھوٹا مقدمہ کوئی کر دے گا۔ اتنے پرامن ملک میں ہیں، تو یہ ملک اگر آپ سے ٹیکس مانگتا ہے تو ہیرا پھیری نہ کرو، ٹیکس ادا کرو۔ چلو پھر 1% تو میرا بھی ہو گیا نا ایسا۔ اچھا میں نے اللہ سے لینا ہے، آپ سے نہیں، میں اس سے مذاق کر رہا ہوں۔ تو میرا جو جابینز ہیں ان کا تو آٹومیٹیکلی وہ کٹ جاتا ہے اور وہ چلے جاتا ہے، لیکن جو تاجر ہیں وہ ہیرا پھیری کرتے ہیں، تو ان سے کہتا ہوں نہ بچاؤ، لگاؤ، دو، اللہ تمہیں بہت زیادہ کر کے دے گا، کیونکہ یہاں کی جو حکومتیں ہیں وہ لگا رہی ہیں، دے رہی ہیں، آپ کا علاج مفت ہے، آپ کی تعلیم مفت ہے۔ وہ میرا ایک دوست تھا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے، فرانس میں، ابھی اس کا پاسپورٹ بھی نہیں بنا تھا، صرف وہ پروسیس میں تھا، جیسے اور جو ریزیڈینشل جیسے ویزا ہوتا ہے یہ تھا، وہ فیصل آباد کا تھا، وہاں آیا، اس سے ہارٹ اٹیک ہوا، وہ سویئر ہوا، تو ابھی وہ نیشنل نہیں ہوا تھا، تو فرانس نے ایئر ایمبولینس کو بھیج کر اس کو وہاں سے اٹھایا اور فرانس پہنچایا۔ جہاں اتنا اہتمام ہو وہاں دھوکہ دینا اور وہاں پیسہ بچا لینا اچھا نہیں لگتا ہے۔ مسلمان، میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا؟ آپ نے کہا کنجوس ہو سکتا؟ آپ نے کہا جھوٹ بول سکتا؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو یہ جھوٹ بھی ہے اور دھوکہ بھی ہے۔ تو اب اگر یہ آپ کے ہمدرد ہیں تو آپ ان کے ہمدرد بنو، اگر یہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں آپ ان کے ساتھ سنسیئر ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ ٹیکس دینے کو تیار ہیں، کیوں نہیں دیتے؟ کہ حکومت کھا جاتی ہے، اس لیے پھر آپس میں لین دین ہوتا ہے۔ اور اگر وہاں بھی جیسے ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھا آدمی دیا ہے، خان صاحب، آپ سب بھائی اس کے لیے دعا کرو، اللہ اس سے کام لے۔ میں 92 سے بادشاہوں سے مل رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کی برائی بیان نہیں کی، نہ ہی میرے نبی ممبر سے کسی کی برائی بیان کرتے تھے، چاہے وہ حاکم تھا یا چاہے وہ غریب یا امیر تھا۔ میں 92 سے حکمرانوں سے مل رہا ہوں، اور اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کبھی ایک پیسے کا بھی میں شرمندہ نہیں کہ میں نے جا کے ان سے کوئی فنڈ لیا ہو، کوئی امداد لی ہو۔ صرف اللہ کا پیغام پہنچایا، صرف اللہ کا پیغام پہنچایا ہے۔ تو مجھے میرے اوپر کافی لان تان ہو رہی ہے کہ وہ ایسا ہے، ایسا ایسا ہے، یہ اس کی برائی کرتا ہے، تو نے اوروں کو کیوں نہیں، یہ اس کی اچھائی بیان کرتا ہے، تو نے اوروں کی کیوں نہیں کی؟ ان کو اوروں نے کبھی کسی نے ریاست مدینہ کا نام لیا تھا؟ ممکن ہے وہ نہ بنا سکے، ممکن ہے وہ نہ بنا سکے، لیکن اس نے الفاظ تو بولے کہ میں مدینہ کی ریاست بنانا چاہتا ہوں۔ میں نے تو اس پر اس کی تعریف کی، اور جو مجھے گالیاں پڑی، جو گالیاں پڑی۔ ہمارے پاکستانی بھی عجیب بادشاہ ہے، کبھی کھوتے کو گھوڑا بنا دیتے ہیں، کبھی گھوڑے کو خچر بنا دیتے ہیں۔ تو ہمیں بہت اچھا حکمران ملا ہے، بہت اچھا حکمران ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے، دن رات وہ کھپتا ہے، دن رات۔ تو امید ہے انشاءاللہ کچھ ہماری کشتی کنارے لگے گی، آپ سب اس کے لیے دعا کریں۔ تو ایک آدمی صحیح آ جائے
پورے کے پورے علاقے کا رخ صحیح ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ کون آدمی ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا؟ کون ہے جو قصوروار ہے؟ مجھے وہ وہاں سے وہ کیا اس کو کہتے ہیں، فوٹو آ رہی ہیں کہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، جو اس کی جوانی کی تھی، تو اب تم کہتے ہو یہ ایسا ایسا۔ میں نے کہا پھر میں بھی کالج میں ڈانسر تھا، اب میری بھی نہ سنو، مجھے بھی گالیاں، میں ڈونا ہی بڑھنا، میں سنگر تھا، میں ڈانسر تھا۔ بھائی کون ہے جو گناہ نہیں کرتا، خطا نہیں ہوتی؟ جب کوئی آدمی توبہ کر لیتا ہے پھر اسے کوئی تانا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتا ہے تیرے مرنے سے پہلے تجھے اس میں مبتلا کر کے ماروں۔ استغفر اللہ رب العالمین۔ تو وہ ہمارا، چلو اب اگر آپ یہاں کے پاسپورٹ ہولڈر بھی ہو تو آخر پیچھے رگیں تو ادھر کی ہیں نا، تو اس کے لیے دعا کرو سارے، میں آپ سے گزارش کروں۔ استغفر اللہ رب العالمین۔ اور بھائی یہاں اپنی آپس میں کچھ ایسے نیک ہمدرد لوگ جمع ہو کے اس طرح کا کوئی نظام بنائیں کہ کوئی کہیں بچہ بچی لڑتے ہیں شادی، فوراً طلاقوں کے لیے کورٹ چلے جاتے ہیں، وہ کورٹ نہ جائیں، وہ اب لوگوں کے پاس آئیں، جس محبت اور پیار سے آپ ان کو سمجھا کر دوبارہ گھر آباد کر سکتے ہیں، وہ کورٹ تو نہیں کر سکتا، تو کوئی ایسا طریقہ ہو کہ آپ کوئی بھائی آپس میں لڑ پڑے آپ صلح کروائیں، خاوند بیوی لڑ پڑے آپ صلح کروائیں، ماں باپ اولاد میں لڑائی ہوگی آپ صلح کروائیں، بھائی بھائی آپس میں لڑ پڑے آپ صلح کروائیں، تو انشاءاللہ یہاں کے اچھے شہری بنیں، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیں، انہیں یہاں کی سوشل جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں داخل کریں، صرف پیسے نہ گنتے رہیں کہ اتنے ہو گئے کہ اتنے ہو گئے، جو شیخ کا پتر ہے وہ بیماری بھی دستا تھا کہ اندر روپیے تو 4 آنے ٹھیک ہے، کسی شیخ پتر سے پوچھنا جی شیخ صاحب کی حال ہے، کہ جی روپے چو 4 آنے ٹھیک ہے، وہ بیڑی ٹھلے ہو، وہ بیماری چو تو پیسہ کٹ دے ہو، اتنے بھی پیسہ بڑھ جائے، روپے چو 4 آنے ٹھیک ہے۔ تو بھائیو یہاں کے اچھے شہری بنو، اچھے مسلمان بنو، اچھی ماں بنو، اچھے باپ بنو، اچھی ساس بنو، اچھے سسر بنو، بہترین بیوی بنو، بہترین خامند بنو، بہترین بھائی بنو، بہترین بہن بنو، اور آسٹریلیا کے ایسے شہری بنو کہ آپ کو پرائیڈ آف پرفارمنس دیا جا رہا ہے انشاءاللہ۔ یہ تبلیغ کا کام اسی کو سیکھنے کی محنت ہے، اللہ آپ کو موقع دے تو صرف ایک ویکینڈ مہینے میں جایا کریں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور آخری بات، نماز کے بعد میں نے آپ کو نبی کی معاشرت بتائی، اب ایک قرآن پڑھو اللہ کے واسطے، جس عالم پر آپ مطمئن ہیں اس کا ترجمہ پڑھو، اور آپ نے فرمایا، اور میں دوسری عرض کر رہا ہوں کہ اپنے نبی کی ہسٹری پڑھو، زندگی پڑھو، اور ماں باپ کے جن کی اولاد چھوٹی ہے، بڑے ہو گئے وہ تو ہو گئے، جن کے بچے چھوٹے ہیں تو اپنے نبی کی ایک حدیث سنا کے پھر دعا کرتا ہوں۔ ہم نے کہا کہ اپنی اولاد، ایک تو میں نے پہلے حدیث سنائی، اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو، پھر میرے نبی نے کہا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، علموا اولادکم 3، اپنی اولاد کو 3 چیزیں، میری بہنوں بیٹیوں سنو، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ، اور میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ یہ کرنے کے کام ہیں، آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کو نفع ہو۔ پھر کوئی اونچ نیچ ہو جائے، لوگوں سے بھی معافی مانگ لو، اللہ سے بھی معافی مانگ لو، ٹھیک ہو جائے گا۔ میں کچھ آپ کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتا رہا اور اللہ رسول کا پیغام بھی پہنچاتا رہا۔ اگر میری کوئی بات بھی ہمارے بھائی بہنوں میں سے کسی کو بری لگی ہو تو ہو سکتا ہے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے گا، اللہ آپ سے راضی ہو۔ اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہیں، یہاں سے اٹھتے ہی صلح کرنا جاتا، خاص طور پر خامند بیوی اگر لڑے ہوئے ہوں اور وہ صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہونے سے بہت خوشی ہوئی، جی چاہ رہا ہے ہر سال ہی آنا ہو جائے، اتنا بڑا
آمین 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 آمین. درود شریف پڑھیں. اللهم لك الحمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. میرے مولا تیرے بندے بندیاں تیرے محبوب کے امتی اتنی محبت سے اکٹھے ہوئے ہیں کہ آج یہ